अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबर देंगे, एक तो ये है कि कल जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग है इसमें, और जो इससे गुज़िश्ता फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे अभी, तो उसमें क्या फ़र्क है, उस मीटिंग में क्या हुआ था, हम आपको ये एक्सक्लूसिवली हालात व वाक़यात बताएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो मुल्क में चल रहा है, जो पीटीआई है वो क्या कर रही है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या वो थ्रेट हैं कि नहीं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब अपोजिशन क्या स्ट्रेटजी चाक आउट कर रही है, सॉरी अपोजिशन कह रहे हैं, इतनी याद पड़ गई है, अब जो मौजूदा हुकूमत आई है वो क्या स्ट्रेटजी चाक आउट कर रही है, और वजारतों पर क्या एक अंदरूनी एक तकसीम चल रही है। तो इस सब पर हम आपको आज बताएंगे एक्सक्लूसिव बड़ी खबरें। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट लेते हैं कि अब जो इमरान खान साहब है, वैसे उन पर चलने बाद में आते हैं, पहले मौजूदा हुकूमत पे आ जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ आज कराची गए हैं, वहाँ पे भी मुलाकातें करेंगे और उनका बुनियादी गोल जो होगा वो बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करना होगा और उनको एतमाद दिलाना होगा। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी अभी तक काबीना में आने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आइनी ओहदों में, और उसमें जो सबसे अहम ओहदे में पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है वो सदर पाकिस्तान का ओहदा है। अगर आरिफ अलवी जाते हैं तो इस बात का गालिब इम्कान है कि पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ जरदारी को दोबारा से सदर पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट करेगी और उनको सदर बनवाने की कोशिश करेगी इस मौजूदा रूलिंग कोलेशन से। जबकि इसके अलावा वो स्पीकर के ओहदे में भी दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें नवीद कमर का भी नाम है और राजा परवेज अशरफ का भी नाम है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या है, लेकिन काबीना में अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ का इसरार है कि पीपल्स पार्टी काबीना का भी हिस्सा बने। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो अहम है वो है एमक्यूएम, वो भी कराची का पैकेज मांग रही है कि उस पर जो डील हुई है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बेशक हमें वजारत में हिस्सा मत दें, हमें काबीना में हिस्सा मत दें, लेकिन अभी ये बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में इस पर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो पीटीआई है, अब देखिए इमरान खान साहब ने आज शहबाज गिल साहब को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर लिया। उन्होंने कहा मेरा ज़ाती चीफ ऑफ स्टाफ होगा। ठीक है, मुझे आर्मी चीफ ज़ाती लगाने का मौका नहीं मिला जो मेरी मर्जी का होता, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा अपनी मर्जी का चीफ ऑफ स्टाफ लगा कर। इससे पहले अगर आपको इल्म हो, जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने एक दिन कहा कि वो ये वज़ीर-ए-आज़म कौन होता है कौम से खिताब करने वाला, हर सियासी कायद को कौम से खिताब का मौका मिलना चाहिए, तो मैं आज कौम से खिताब करूंगा। और शाम को बैठ के टीवी स्क्रीनों के सामने प्राइवेट चैनल्स की, और उस पर बैठ के उन्होंने एक स्पीच की और कहा जी मैं कोई सवाल नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरी स्पीच ना कौम से खिताब है। ऐसी बच्चगाना अपनी ख्वाहिशें पूरी करते रहते। तो अब इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ, अब देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में आपको इस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे नहीं मिलेंगे। जनाब इमरान खान साहब एक वक्रे फील्ड मार्शल हैं जिनका एक चीफ ऑफ स्टाफ भी है, तो वो बहरहाल उन्होंने शहबाज गिल को मुकर्रर कर दिया। तो वैसे तो उन्होंने 9 अप्रैल की रात को भी एक अपनी मर्जी का चीफ लगाने की कोशिश की थी, यानी कि आर्मी चीफ, लेकिन वो तो वो नहीं लगा सके, तो उन्होंने फिर चीफ ऑफ द स्टाफ लगा लिया वज़ारत उज़्मा से निकाले जाने के बाद, और वो है शहबाज गिल। अच्छी बात है, एक अमेरिकी मुबैना कॉन्स्पिरेसी पे निकाले जाने के बाद उन्होंने एक अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर और अमेरिका का तनख्वाह याफ्ता जिसको बदस्तूर तनख्वाह मिल रही है उस शहबाज गिल को अपना उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ लगाया। इससे लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए, उनके वोटरों को भी, कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी अमेरिकी साजिश हुई है और उनके इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है। तो लेकिन ऑफ कोर्स वो इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, खुद मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी एक्टिविस्ट को एक्टिव किया हुआ है कि आप लोग अमेरिका के नाम पे कैंपेन करें फौज के खिलाफ। देखिए हमें वैसे तो अगर तहरीक इंसाफ के लोग जो कारकुन हैं, जो क़यादत है, वो
اختلاف کی حد تک تنقید کرے فوج پر کہ انہوں نے ان کی حکومت کو نکالنے میں اگر کوئی کردار ادا کیا ہے یا ان کو کسی پالیسی پہ اختلاف ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, اس پر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جو یہ کرتے رہے ہیں ایف آئی اے کو جس طرح سے ایکٹیو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہاں لیکن گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ تنقید کریں, آپ کو اختلاف ہے, آپ کو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے, آپ ضرور ان کی ذات پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی پہ کوئی اعتراض ہے, آپ ان کی ذات پہ تنقید کر لیں ان کی پالیسی کو لے کے, لیکن گالم گلوچ نہیں. میں آپ کو پتا ہے میں ایک حملے کا وکٹم ہوں, آج بھی اسی طرح رپورٹ کرتا ہوں, آج بھی تنقید کرتا ہوں. گالی نہیں دیتے, یہ کام نہیں ہوتا, گالی نہیں کام. گالی مت دیجیے, تنقید کیجیے. اختلاف ہے ضرور تنقید کیجیے, ہم آپ کی تنقید کے حق کو سپورٹ کریں گے, اور اگر آپ کو اس تنقید کے لیے ہمارا پلیٹ فارم بھی چاہیے ہوگا تو ہم یہ پلیٹ فارم دیں گے, لیکن گالی مت دیجیے. یہ کوئی حق نہیں, آپ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دے سکتے. مائیں بہنیں سجی ہوتی ہیں, اس کو باہر رکھ کے اختلاف کی حد تک تنقید کیجیے. ابھی کل دیکھیے نا, مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شیخ وقاص اکرم ندیم افضل چاند فیصل کریم کنڈی میرٹ ہوٹل میں, کتنا پوش ہوٹل ہے, وہاں پہ ایک انکل صاحب اٹھے, وہ گالیاں دینے لگے نور عالم خان کو جو پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے ہیں. پھر ان کو ٹھکائی کی مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ نے. بھائی کیوں؟ یہ عمران خان صاحب بھی تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کوئی رشتے نہیں دے گا, ان کے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھنے دے گا, ان کو لوگ گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, فلان نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. وہ دیکھیں کل پہلا نتیجہ آ گیا. اپنے کارکنوں کو سمجھائیے کہ اختلاف کیجیے, تنقید کیجیے, گالی مت دیجیے. لوگ جب اپنی پرائیویٹ سپیس میں ہوں اس میں مخل مت ہوئیے, اس میں دخل اندازی مت کیجیے. اگر کوئی باہر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ جا کے ادھر مت کیجیے. یہ بکواسیات کریں گے تو پھر اسی طرح مار پڑے گی, اور پھر ہم کس بات پہ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے بندے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں کہ وہ جا کے گالیاں دے رہا تھا, ہم کہیں ٹھیک کر رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا, کیوں مارا مصطفیٰ نے اس کو کرنے. بھائی گالی دے گا تو مار ہی کھائے گا نا, تو کچھ خیال کیجیے. اور عمران خان صاحب خود تو آپ نام نہیں لے رہے کہ کنہوں نے آپ کو نکالا ہے, کیا ہوا ہے. اپنے کارکنوں کو آپ نے گالیاں دینے پہ لگایا ہوا ہے, اور وہ پھر اب پٹ رہے ہیں ہوٹلوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں. اب ایف آئی اے بھی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, اور آپ ٹویٹس کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے جناب یہ وہ. کبھی آپ نے, جب آپ لوگوں کو اٹھا رہے تھے, آپ کے ان وزراء نے آواز اٹھائی؟ تو کچھ تو خیال کیجیے. اب ہم آ جاتے ہیں جو کل ملاقات ہوئی ہے فارمیشن کمانڈرز کی, جو میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا. اس میں جو ایک جملہ جو بڑا ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمیشن کمانڈرز تھے انہوں نے قیادت کے جو لیے گئے اقدامات ہیں ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ٹھیک, یعنی کہ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو ابینڈن کیا گیا, جو 9 اپریل کو فوج کی قیادت متحرک ہوئی, ملٹری جنرلز نے جو عمران خان صاحب کو وزٹ کیا, جس طرح سے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا گیا عمران خان صاحب سے اور ان کو گھر بھجوایا گیا, تو اس کو توثیق کی گئی ہے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے جو پچھلی فارمیشن کمانڈرز کی ملاقات ہوئی تھی اس میں ماحول مختلف تھا. یہ ہم آپ کو ایکسکلوزیولی بتا رہے ہیں. اس میں جب عمران خان صاحب ابھی بدستور وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی, ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر دیں. جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ, اس میں صرف لیفٹیننٹ جنرلز آتے ہیں جو مختلف کورس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا محدود سا ایک آرمی چیف کی ایک حلقہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے سینئر ترین موسٹ سینئر جنرل سے پالیسی میٹر, دفاعی امور اور ان چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فارمیشن کمانڈرز میں لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے جو میجر جنرل رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. یہ بھی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں, لیکن یہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوتے جو میجر جنرلز ہوتے ہیں, یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں ہوتا ہے. تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 سے 200 کے بیچ میں جنرل بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں آرمی چیف کا جو اور فوج کی قیادت کا جو
رد عمل آتا ہے وہ مجموعی طور پہ زیادہ بڑے حلقے سے آتا ہے، تو اس کا جسے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اور وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے سے آرمی چیف نے جو ابھی انڈورسمنٹ لی ہے، یہ اس طرح کی انڈورسمنٹ ان کو ذرائع یہ بتاتے ہیں پچھلی کور کمانڈر میٹنگ میں نہیں تھی، سوری فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں نہیں تھی. وہاں پر ایک سائزیبل نمبر میں جو فوجی افسران تھے انہوں نے یہ کوسچننگ کی، ان تحفظات کا اظہار کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں، کیوں موقع دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ہٹا کے آ جائے، یہ تو سارے چور آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جس پر آرمی چیف نے 2 گھنٹے تک کہتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو سنی، سوالات سنے، اوپینین سنی، اور اس دوران انہوں نے نوٹس لیے، اور 2 گھنٹے بعد انہوں نے پھر سب کو جواب دیا، جو جتنے بھی نکات آئے تھے ان کے سامنے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا، ایکسپلین کیا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو اسٹریٹجک نقصان پہنچایا ہے، ہمیں عالمی طور پہ تنہائی کا شکار کر دیا ہے، ہمارے دوستوں کو ناراض کر دیا ہے، جن ملکوں سے ہمارے اکنامک ٹائز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں ان کو ناراض کر دیا ہے، اور ہماری معیشت کو اتنا نیچے لے گئے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس صرف 2 ماہ کا امپورٹ بل ہے، دینے کے پیسے ہیں پاکستان کے خزانے میں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب جیسے ملک کو انہوں نے ناراض کیا. سعودی عرب جو ہے پاکستان کا ایک درینہ دوست ہے، اور اب وہ ہمیں ملاقات تک کا ٹائم نہیں دے رہا تھا. مجھے 2 دفعہ سعودی عرب کا دورہ کرنا پڑا تب جا کے میری ملاقات ہو سکی. امریکن سخت ناراض ہے، یہ جو جھوٹا کانسپریسی کا لے کے کیبل کو پھر رہے ہیں، اس سے ہماری بہت زیادہ عالمی طور پہ سبکی ہوئی ہے، ہماری فارن پالیسی اس سے کمپرومائز ہو گیا، پوری دنیا کے کیپٹلز میں کوئی بات نہیں کر سکے گا. پھر انہوں نے بتایا یورپی یونین کو انہوں نے ناراض کیا ہے، یوکرین کے معاملے پہ جا کے انہوں نے جو کچھ بولا ہے، تو اس سے پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو بچا نہیں سکتے، یہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں یہ بات نہیں مانتے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ مزید کھڑا نہیں ہو سکتے، مزید اس حکومت کو ہم نہیں سہارا دے سکتے. تو یہ وہ موڈ تھا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ پاور میں آئے ہیں، یہ کوئی جس طرح سے عمران خان صاحب کو چاؤ سے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، ان لوگوں کو نہیں اس طرح سے لے کے آئی. یہ تو کڑوی گولی نگلنی پڑی ہے. اس سے اندازہ کیجیے کہ عمران خان صاحب جو سب سے لاڈلے رہے ہیں پاکستانی فوج کے 2011 سے آج کے دن تک، انہوں نے کتنے بڑے بلنڈرز کیے ہیں اور کتنا نقصان پہنچایا ملک کو، کہ جو ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو نہیں اب ہم سپورٹ کر سکتے، ادروائز یہ ملک ڈبو دیں گے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو سوچنے کی بات ہے. اب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک اور جو خوفناک کارڈ کھیل رہے ہیں وہ ہے کہ تمام پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ سیاستدان غدار ہیں اس طرح سے مجموعی طور پر اتنی بڑی تعداد میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز پہ. لیکن عمران خان صاحب پہلے ڈکٹیٹروں کی طرح مذہب اور کرپشن کا کارڈ کھیلتے رہے سیاستدانوں کے خلاف، اب وہ غداری کے کارڈ پر آ گئے. یہ بہت ہی خوفناک کارڈ ہے. ہم آلریڈی مذہب اور یہ کرپشن کے الزامات کے کھیلے ہوئے کارڈ کی فصل آج تک کاٹ رہے ہیں. ملک میں استحکام نہیں آ سکا، ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکا. اب یہ غداری کا اگر ایک نیا کارڈ آ گیا تو اس کے اثرات تو بہت ہی خوفناک ہوں گے. ہمارا پہلے سے تقسیم شدہ معاشرہ اور بری طرح تقسیم ہوگا، نفرت کے بیج مزید بوئے جائیں گے، اور ملک خانہ جگی کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے کل کو. تو فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں، اور ان جماعتوں کے پولیٹیکل سربراہان کو پبلکلی بیٹھ کے اس کیبل کی حقیقت بتانی چاہیے، اس کی کاؤنٹر ایویڈنس پرووائڈ کرنی چاہیے عوام کو، تاکہ یہ کارڈ ختم ہو. ورنہ یہ استعمال ہونے لگ گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا. اور ہم نے یہ بھی چیک کیا کہ آرمی چیف جنرل قوات باجوہ میاں شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں موجود تھے. تو اس پر بھی مختلف کنفلکٹنگ اطلاعات آئیں. ایک سورس نے بتایا کہ ان کی کمر میں درد تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ان کی پکچر آئی تھی، وہ ایک اسٹریٹ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پر
بہت زیادہ اسپیکولیشن بھی ہوئی تھی شاید وزیراعظم عمران خان جو اس وقت تھے وزیر اعظم، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے چیئر پہ بٹھایا، حالانکہ وہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے اسٹیٹ چیئر پہ بیٹھے تھے. ایک تو یہ اطلاع تھی. ایک یہ تھی کہ انہوں نے کچھ میٹنگ کرنی تھی سیکورٹی سے ریلیٹڈ. ایک اطلاع تھی کہ وہ جسے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بیانیے کے دباؤ میں ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ نظر آئے کہ ایک حکومت جس پر امریکی بیکنگ سے آنے کا الزام ہے اس کے وہاں پہ بیٹھے نظر آئیں تو سہولت کار کا الزام لگے گا. ایک یہ تھا کہ وہی جو پچھلی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ تھی اس میں جس طرح سے آرمی چیف نے محسوس کیا کہ دباؤ ہے ادارے کے اندر بھی، لوگوں میں بڑا اختلاف رائے ہے، تو اس دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اور ایک یہ تھا کہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر لوگ موجود تھے، تو اس لیے شاید آرمی چیف کے لیے مشکل تھا کہ جو لوگ 2018 میں جن کو نکالے جانے کا الزام تھا ان کے ساتھ کوئی پکچرز آتی ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ ان کو بیٹھے دیکھا جاتا، تو یہ شاید ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ وہ جائیں. لیکن بہرحال یہ بہت ہی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف ہو اور وہاں پر آرمی چیف نہ ہو. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.